और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हमें ज्वाइन इन किया है हाफिज़ मोहम्मद अरशद रफ़ीक साहब ने, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी के साथ नात ख्वाह हसन रज़ा कादरी, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जामी भाई, जो कि एक बहुत बड़ा नाम नात ख्वानी की दुनिया में, और PTV से अगर बात करेंगे, जिस भी शोबे से इनका बात करें, रेडियो से बात करें, तो ये नात गो शायर हैं, और इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, आपके पास आएंगे कि बुराई से रोकना और नेकी की तरगीब देना या नेकी के लिए बात करना कितना ज़रूरी है? कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हें भेजा गया है अच्छे कामों, भलाई का हुक्म देने और बुराई से मना करने के लिए। बिलखुसूस की तरगीबात हदीस में, कुरान मजीद में कई जगह आती है। और फरमाया, एक हदीस में यूँ भी रिवायत किया गया कि जब तुम भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ दोगे तो तुम पर जालिम जाबिर बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। फ़ी ज़माना देखिए हम किन हालात में, आज हर कोई शिकवा में मुब्तला है कि भाई हमारे पास जो है ना सरकार ठीक नहीं है, हमारे मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है, कोई अपने इलाके से नाला है, कोई अपने टाउन से नाला है, कोई अपने शहर से नाला है, लेकिन हम खुद अपने हालात को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। अमल बिल मारूफ क्या है? भलाई का हुक्म देना। भलाई का हुक्म देना, हम गौर करें, हम अपने अहाते में, अपने दायरे में गौर करें तो हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है कि हम भलाई का हुक्म दें, क्योंकि हमारे दरमियान यकीनन नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है। अब फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइय्या, हदीस पाक है, उसका मफ़हूम है कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और उसे अपने रियाया के बारे में कल बरोज़ क़यामत सवाल किया जाएगा। तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? क्या हम इन कामों को करने के लिए तैयार हैं? तो इन बातों पे ख़ुद तवज्जो करने की ज़रूरत है। हम बुराई होता देखते हैं, अपने घर में भी आज ज़रूरत नहीं रही अखलाक़ी ज़रूरत कि हम अपने घर से भी, अपने कोई अगर भाई है हमारा, वो नमाज़ें अदा नहीं करता, वो दीगर फ़राइज़ पर वो कारबंद नहीं है निशान साहब, लेकिन हम उसको भलाई का हुक्म नहीं दे सकते कि वो ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा ये है कि दिल में बुरा जाना जाए। पहले अगर किसी बुराई को देखें तो उसे ताकत से, वरना उसको दूसरे दर्जे में उसको ज़बान से, वरना तीसरे दर्जे में दिल से बुरा जान लिया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर चाहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे, एक सवाल मैं लोगों के लिए करना चाहूँगा, मैं आपको कता कलामी भी माफ़ चाहता हूँ आपसे, लेकिन हमारे यहाँ पे आजकल, पहले लोग सुनने का जज्बा रखते थे। आज अगर मैं या जामी भाई या आप या हमारे हसन साहब या उसके बाद उसामा साहब, हम किसी से भी कोई बात करते हैं ना, तो सबसे पहले सर ट्रांसलेशन करके आओ ना, मुल्ला मत बनो, सबसे पहली बात। ठीक है, मुझे ये बताएं मैं गलत हूँ या सही हूँ कि दीन इस्लाम, मैं फ़िक़्ह हनफिया की बात कर रहा हूँ, मैं किसी फ़िक़्ह की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ रखता हूँ कि हमारे यहाँ पर टैटूज हराम है, कि आपकी स्किन में कोई भी चीज़ पेनिट्रेट कर गई एक लेवल पे भी, यानी 7 लेयर्स हैं, एक लेयर पे भी आपकी कोई चीज़ लग जाए और वो हट नहीं रही, तो आपका वजू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं जाता। तो यहाँ पर लोग कहते हैं साबित कर दो, नबी की हदीस ले आओ और उसके बाद कुरान पाक से कोई हवाला दे दो तो हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानते। देखिए, इसमें मसला ये है कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो सवाल के लिए होते हैं और कुछ सवालात जवाब के लिए होते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में जो हमें अहकामात वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, तरीक़ा बता दिया कि वज़ू में हर एक जगह को, फ़ुक़हा कराम ने क्यों इसको हलाल हराम और चीज़ों को मना क्यों फरमाया, उन्होंने इसी बुनियाद पर फरमाया कि भाई वहाँ तक पानी पहुँचेगा नहीं। नील पॉलिश लगा लेते हैं, अब कुरान पाक में बराह रास्त नील पॉलिश के बारे में तो हुक्म नहीं मौजूद मिलेगा। कोई कहे कि जनाब नील पॉलिश कहाँ कुरान पाक में लिखा हुआ बता दो, मुश्किल हो जाएगा। तो कुरान एक फार्मूला, एक एंगल देता है जिसके मुताबिक फ़ुक़हा कराम इसको ये करता है। जो नहीं मानते हैं लोगों ने, तो मतलब अपने वालिदैन की नहीं मानी, लोगों ने अपने वक्त के नबी की बात नहीं मानी और शान से आकर बताते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले, जिनको मैं हमेशा मुझे कहते हैं कि आप शो पर बुलवाएं कर, लेकिन वो भी मुझे कहते हैं क्योंकि यहाँ से ये 3 उंगलियों से लेकर पूरा ये जिस्म उनका टैटू से भरा हुआ है। मतलब एक जो आजकल ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर आप कहते हैं कि नो शर्ट जस्ट कवर योर टैटू, मतलब अब टैटू की शर्ट आपने पहनी हुई है, नेचुरल बॉडी के ऊपर ही टैटूज होते हैं तो आपको शर्ट की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उस चीज़ को अमेरिका में जाकर करवाया। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपको कोई बताता है तो फिर वो कहते हैं कोई गलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर एक चीज़ मैं बोलूँगा या यूट्यूब के ऊपर
کچھ لوگوں نے صرف ٹوپی پہن لینے کو امام سمجھ بن گئے، مفتی بن گئے، جو کہ ایک پوری تعلیم ہوتی ہے. یعنی حفظ کرنا بھی ایک پوری تعلیم ہے، کوئی آسان بات نہیں ہوتی حفظ کرنا. لوگ بیٹھ کے نہیں اگر آپ نے بنوا لیا ٹھیک ہے، اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ دوسرا بنوا لیں، لیکن پھر اس کے بعد توبہ کر لیں. مطلب یہ بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے وہ سٹڈیز دی جا رہی ہیں. اصل میں کسی بھی گناہ کو ہلکا جاننا نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کام کو ہم کریں اور کہیں کہ یہ تو ہو جائے گا. تو فرمایا ایسے ہی گناہ ایسے ہیں جس میں انسان کل بروز قیامت پھنس جائے گا. بلکہ جو اپنے گناہ پر تائب ہو گیا، نادم ہو گیا، جیسے کہ جب شیطان کے ساتھ کیا مسئلہ، عزازیل جو کہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اپنے بہت گناہ کو نمازی مانا پرہیزی نہیں. فرشتہ تھا. جی اپنے تقوی، اپنے عبادت کی وجہ سے ہی وہ مقبول ہوا، کیونکہ اس کی جنس تو آگ سے ہے عزازیل کی. لیکن فرشتوں کو استاد مقرر کر دیا گیا اپنے عبادات پر، ریاضات پر. لیکن بالآخر نہ ماننے کی وجہ سے، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے مردود قرار دے دیا گیا. تو انسانوں میں بھی یہی بات ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو آج تک ان کا نام ہے، ان کی نسلیں چل رہی ہیں، ہم اولاد آدم میں سے ہیں. تو یہ ہے کہ غلطی پر نادم ہو جانا یہ آدم کا طریقہ ہے، اور اکڑنا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ انسان وہ ہوتا ہے جو جھک جائے، کیونکہ اکڑنا مردے کی شان ہے. اسی کے ساتھ ہم جامی بھائی کی طرف آئیں گے کہ ہمیں کلام سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ شعر آپ اس محفل میں شامل کر رہا ہوں کہ حبیب خدا کا جو پیارا نہ ہوگا، کیا بات ہے وہ کوئی بھی ہو پر ہمارا نہ ہوگا. کیا کہنے ہیں. اور بتاؤ تو جنت میں جاؤ گے کیسے اگر مصطفیٰ کا اشارہ نہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ کا اشارہ نہ ہوگا اور کوئی امتی جائے دوزخ کی جانب، محمد کو ہرگز گوارا نہ ہوگا. کیا کہنے. وہ قائم رہیں گے شکیل اس گھڑی بھی کہ جب چاند سورج ستارہ نہ ہوگا. کیا بات. محبت کے ساتھ درود شریف کو نذرانہ پیش کریں ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہے میری آنکھیں. درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہے میری آنکھیں. نہ کوئی رہے پر نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی زادے سفر ضروری. سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہے میری آنکھیں. سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہے میری آنکھیں. یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں. یہ ایک انداز گفتگو ہے، یہ ایک
गुफ्तगू है, कलाम करती है मेरी आँखें, दुरूद पढ़ती है मेरी सांसें, सलाम करती है मेरी आँखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ मैं मोहम्मद उवैस कादरी से गुजारिश करूँगा कि उसामा कादरी से मैं गुजारिश करूँगा कि कलाम सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पुल से उतारो गुज़र को, खबर न हो पुल से उतारो गुज़र को, खबर न हो जिब्रील पर बिछाए तो पैर को, खबर न हो कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़ गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़ गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करें हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करें हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो पुल से उतारो गुज़र को, खबर न हो जिब्रील पर बिछाए तो पैर को, खबर न हो। हाफ़िज़ साहब आपकी तरफ आते हैं कि सबसे पहले वो दर्दनाक सवाल या घर की एक दिल से ख्वाहिश कि जो औलाद नाफरमान है उनके लिए वजीफ़ा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ये बड़े मसाइल हैं औलाद की नाफरमानी के हवाले से, अक्सर वालिदैन रोते हैं। अगर सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक घर में बाअमल माहौल बनाएं, अच्छा माहौल बनाएं, तो बच्चे उनसे सीखते हैं जो माहौल घर में देखते हैं। वज़ाइफ़ के अतबार से 21 मरतबा या अलीमु और या हादी कबल के विरद करें नाफरमान औलाद के लिए, या हादी 21 मरतबा पढ़ें, और बेहतर है कि 313 मरतबा रोज़ाना इसका विरद करें। और इसके साथ सूरह फुरक़ान की वो आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, पढ़ कर दुआ करें, इंशाअल्लाह बच्चा जो है फरमाबरदार होगा। अच्छा, इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। इम्तिहान में कामयाबी, अभी इम्तिहानात के टाइम भी चल रहे हैं, कुछ बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, कुछ ईद के बाद 9 के पेपर्स, 9 मैट्रिक के पेपर्स हैं। या अलीमू का विरद करें, या अलीमू सही अदायगी के साथ आइन से अलीमू, इसकी रोज़ाना विरद करें 313 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, पढ़ें और इसके साथ दुआ पढ़ें,
انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ امتحانات بھی بہت زبردست گزریں گے۔ ٹھیک ہے، کاروبار میں برکت کے لیے یا ترقی کے لیے کوئی وظیفہ؟ کاروباری پہلی بات تو یہ ہے کہ بس ہم حرام پیسے لے کر حلال کے گوشت نہ ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں، کاروبار حلال ہو اور اس کے ساتھ یا رزاقو کا ذکر کریں، یا رزاقو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ یہ جمعے کے دن تو بالخصوص سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ۔ یا رزاقو کا جو ورد ہے یہ 21 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اسے پڑھیں، اور انشاءاللہ دعا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ رزق میں بڑی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک وہ سوال جو کہ ہمارے عام فہم گھروں میں ہوتا ہے کہ ہم 5 سے 10 ہزار کا غلاف بنا کر قرآن پاک کو رکھ دیتے ہیں، اس کو کھولتے بھی نہیں ہیں، اور جب کوئی آتا ہے تو اس کو صفائی کروا کر پھر واپس رکھ دیتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرا، قرآن پاک کو صرف سائے کے لیے یوز کیا جاتا ہے شادی بیاہ میں یا کوئی گھر سے جا رہا ہے، اور تیسرا قسم کھانے کے لیے، تو یہ تینوں مراحل میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی چبھتا ہوا سوال ہے اس دور کا، کہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج جو کہ رمضان المبارک میں بالخصوص انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پوری تفصیل آیت کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو بالخصوص رمضان میں نازل فرمایا، جو لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس سے صرف برکتیں لی جاتی، کہ اگر شادی بیاہ کے موقع پر سر پر سایہ فگن کے کام آئے، اور دیگر جب کوئی تنازع ہو جائے تو اب وہ قسم کھانے کے کام آئے۔ یہ ایک اس طرح کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا کوئی میسج آپ کے پاس آتا ہے آپ کے موبائل میں، آپ اس میسج کو اٹھائیں اور چومیں، اور اس میں خوشبو وغیرہ لگائیں، اس کو اٹھا کر اچھے سے کپڑے میں اوپر رکھ دیں۔ جب والد صاحب تشریف لائیں گے تو خوش ہوں گے کہ بھائی آپ نے میرے میسج کا بہت احترام کیا، یا اس میسج کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا مقصود تھا۔ تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ اللہ نے ایک ہمیں پیغام قرآن کی صورت میں ہمیں عمل کرنے کے لیے افلا یتدبرون القرآن، اس میں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تدبر کرنے کا حکم فرمایا، تفکر کرنے کا حکم فرمایا، لیکن ہم نے محض اس کو تعظیم کی نیت سے اوپر اٹھا کر رکھ دیا۔ اس سے کبھی بھی برکتیں نہیں ملیں گی۔ قرآن پاک کے اپنے حقوق ہے، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو سال میں 3 مرتبہ پڑھا جائے، تو ایک قرآن ہم گھر پہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کو سمجھا جائے، یعنی کہ بہت ہم صرف شاید نماز نہ پڑھنا گناہ سمجھتے ہیں، بہت الگ بات کرنے جا رہا ہوں، کہ ہم شاید سوچتے ہیں کہ زنا کرنا ہی گناہ ہے، قرآن کو نہ سمجھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایسا ہی ہے، قرآن کو سمجھنا نا یہ بہت اہم ترین کام ہے۔ اس کے لیے میں مشورہ دینا چاہوں گا، علم فاؤنڈیشن کی کتاب ہے جو کہ اس وقت پورے صوبے میں فری آف کاسٹ فراہم کیا جا رہا ہے، وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے، جس کو دنیا بھر کے عالموں نے ویریفائی کیا ہے۔ وہ دنیا کا رشان بھائی وہ ایسی ریسرچ بیسڈ کتاب انہوں نے بنائی ہے جس میں 6 جلدوں کے اندر پورا قرآن پاک سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، دوسری بات ان میں واقعات الگ کر دیے ہیں، اور اس کو ہر چیپٹر وائز اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور اس میں کچھ فل ان دا بلینکس ڈال دیے ہیں، کچھ MCQs ڈال دیے ہیں، اہم نکات کی چیزیں ڈال دی ہے۔ تو اگر اس کو کوئی 6 جلدیں پڑھ لے تو بالخصوص قرآن مجید صحیح میں سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت ضروری ہے۔ ہاں، تو میں ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ اپنے آج سے اٹھائیں، صرف محض عربی عبارت نہ پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ اس کی برکتیں اور اس پر عمل کرنا آسان ہوں۔ اور اسی کے ساتھ پریشانی گھر سے چلی جائے، برکتیں گھر پہ آنا شروع ہو جائے، اور آپ کو سلیقہ آ جائے کہ کیسے کسی سے بات کرنی ہے، کیسے کسی کو ادب کرنا ہے، اور کس طریقے سے بات کو نگلیکٹ کریں۔ اسی کے ساتھ حسن رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہے، جن سے میں کلام کی فرمائش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے سنبھالا تو کدھر
مانوس ہوا کب میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کب میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے، ارے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، اور اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، حاضری کے لیے جی اٹھوں گا جب محمد کے شہر جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، کوئی اور ضیاء، کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے ہم سب کو مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انسان بنائے جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ لیکن سم ٹائم میں پھر یہ ایک بات بولوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کے لیے آپ کو تلخ کلامی کرنی پڑتی ہے، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ کہ آپ سے ایک بندہ تلخ کلامی کر رہا ہے، آپ دوسرے بندے کو میسیجز کریں، نازیبا میسیجز کریں، یہ کہیں کا ایک چیپٹر نہیں ہوتا کہ آپ کو اس باب کو کھولیں اور اس باب پہ وہ جا کے ختم کریں۔ ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کچھ ایسا عمل کیا ہے تو اس کو فیس کرنے کی ہمت رکھیں، موبائل کال نہیں اٹھانا، میسج کا جواب نہ دینا اور دوسروں کو غصہ دکھانا، تو یہ چیز زندگی میں بہتر نہیں ہوتی۔ آپ کے ساتھ میں آپ کی طرف آؤں گا حافظ صاحب کہ زندگی میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلی بات کہ عمل اپنا نہیں دیکھتے، اور یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں خاندان میں کوئی بہت زیادہ لو ہے یا بہت زیادہ بولنے، اس سے تو تعویذ کرا دیا، اب بغیر بولے تعویذ کرا دیا، اچھا اس کے بعد تعویذ بھی چھوٹا موٹا نہیں،
وہ کالے شالے جو تعویذ ہوتے ہیں، کوئی کالا تعویذ کرا دیا یا کچھ ایسا کروا دیا. تو مجھے بتائیں کہ جو لوگوں کے لیے، یا فرض کریں اگر میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ حسن رضا قادری کی بہت اچھی بات چیت ہے اور میں آپ کے دل میں اس کے لیے میل ڈال رہا ہوں، اس سے ذرا بچ کے رہیے گا حافظ صاحب، یہ تو کالے تعویذ کرواتا ہے اور اس نے مجھے بھی برباد کر دیا، حالانکہ اس بیچارے کا لینا دینا ہی نہیں کچھ ان کاموں سے. ڈاؤن لوڈ کریں اسلام ورلڈ ایپ، زیادہ سے زیادہ تلاوت سنیں اور پائیں ہر عشرے میں 2 عمرہ ٹکٹس جیتنے کا موقع. تو ابھی اسلام ورلڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. کچھ اس صفت اور صفت کے مرد میں بھی اس طرح کہ ہر چیز میں یہ سپوز کرتے ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات ہم سب ناظرین کو سمجھنا ہوگا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جناب کاروبار میں بندش کر دی ہے، جناب یہ جو ہے نا اس کے رشتے میں بندش کر دیے. تو آپ کیا نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کے رشتے کے لیے چاہ رہے تھے پر کسی عامل نے بیچ میں اس کو باندھ دیا ہے؟ استغفر اللہ. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نے کسی کے لیے مقرر کیا ہے کہ اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور کوئی عامل بندش کر دے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں. سبحان اللہ. اپنے رب سے اپنے کنیکشن جب مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر چیز پر حاوی ہوں گے اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ نظر بد حق ہے، اس میں جو چیز ہے نظر بد ہے. اور سورہ ناس سورہ فلق شان نزول پر جائیں تو یہی شان نزول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا. اللہ پاک نے سورہ ناس سورہ فلق نازل فرمایا اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو وہ گرہے کھلتے چلے گئے. تو اپنے نظر بد حق ہے سے بچنا چاہیے، لیکن ہر بات پر اس بات کو کہنا کہ ہم پر کالا جادو کر دیا ہے اور فلاں نے تو یہ کر دیا، نہ کسی کے پاس اتنی فرصت ہے کہ آپ پر کوئی کالا جادو کرے. آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط رکھیں، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو محفوظ فرمائے گا. بقیہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. قرآن مجید کی بات ہوئی تھی، تلاوت کا اہتمام کریں. اللہ نے چاہا تو کسی بھی طرح کے اس طرح کے اثرات نہیں ہوں گے. پھر بھی جن کو شک ہو وہ سورہ ناس سورہ فلق کی تلاوت کو معمول بنائیں. پہلے سورہ فلق پڑھیں، پھر سورہ ناس پڑھیں، 3 مرتبہ صبح اور شام اس کو پڑھیں اور دم کر لیں تو انشاءاللہ ہر اس طرح کے مسائل سے محفوظ رہیں گے. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ. کیا حافظ صاحب آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہے، خوشیاں بکھیرتے رہے. آج سیکنڈ لاسٹ سحری تھی اور کل کے بعد پھر ہم الوداع کہیں گے آپ کو، لیکن جاتے جاتے صرف ایک بات یہ کہیں گے، خلش دل میں رہے گی کہ وقت تو ابھی شروع ہوا تھا اور ابھی تو وہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع کی تھی کہ رمضان چلا گیا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ابھی بھی سعادتیں موجود ہیں. کل مغرب تک یہ سعادتیں آپ کے پاس موجود ہیں، کیونکہ کل کے بعد پھر شیطانوں کو جب کھول دیا جائے گا تو پھر ہمیں اپنے آپ پر قابو کرنا ہے. سب سے پہلے نفس کو قابو کرنا، پھر شیطان پر غلبہ پانا ہے. اور اسی کے ساتھ بس اگر آج کی بزم میں بھی کوئی غلطی ہو گئی تو میں معافی چاہوں گا. میرے بعد آپ کو جوائن ان کریں گے قدیری صاحب، بینک الفلاح اسلامی کے تعاون سے وہ آپ سیشن سماعت فرمائیں گے اور ملاحظہ فرمائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز جو کہ بہت محنتی ٹیم ہے، بہت سپورٹیو ٹیم ہے، ایون میری بہت سپورٹیو ٹیم ہے کہ جب سے ان کو پتہ لگا کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں تو میرے ساتھ ہر کوئی بہت محبت اور پیار سے رہتا ہے. اور میں رہوں نہ رہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین. اور مجھے دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم من لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرام، آج کی جو نشست ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے 27ویں شب بھی گزار دی، 27واں روزہ بھی گزار دیا، اور یہ مہینہ ایسا گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان آیا بھی تھا یا نہیں. اسی طرح زندگی کے ایام ہمارے گزرتے جا رہے ہیں اور ہمیں بالکل خبر ہی نہیں ہو رہی کہ ہم پوری زندگی کیا کرتے رہے ہیں. اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا بہت ضروری ہے.
دیکھیے انسان دنیا میں ایک دفعہ آیا ہے، ایک مرتبہ آیا ہے، بار بار اس کا آنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے میٹرک کے پرچے کو دے کر آتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ رکھتے ہیں کہ ہمارے نمبر سب سے زیادہ آئیں گے، تو وہ ایکسپیکٹیشن جب ہوتی ہے کہ جب آپ کی اسٹڈی ہوتی ہے، آپ نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے اس دنیا میں آ کر اگر اللہ کی عبادت کی ہے تو آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ نے کتنی عبادت کی ہے، اور اس امتحان گاہ سے جب فارغ ہو کے اس دنیا سے جب جائیں گے آپ کو، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے کچھ وقت گزارا ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے پیدا ہو کر تو اذان ہوتی ہے، اور جب جاتا ہے اس دنیا سے تو نماز ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا سا پیریڈ ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، اور ایک طویل وقت آپ گزار کر جاتے ہیں دنیا میں۔ کسی کی عمر 30 سال ہوتی ہے، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، کسی کی 90، کسی کی 100، کسی کی 150۔ یہ ایک محدود عمر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ اس عمر کے دوران آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے فرمان کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اسلام کی تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب اس کے اعمال کا جائزہ قبر میں لیا جائے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ ہائے میں نے کیا کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اور وہ محسوس کرے گا کہ میں نے اپنی جان کو خود عذاب میں ڈالا۔ اب جب تک وہ انسان دنیا میں ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ چلیں میں نماز کل سے پڑھ لوں گا۔ جس نے کسی بھی کام کے لیے یہ کہا کہ وہ کل کرے گا تو وہ کل کبھی نہیں آتی۔ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ فوری امیڈیٹلی اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، چلے میں صبح کی نماز سے ابتدا کروں گا۔ بھائی ایسا کیوں ہے؟ ابھی آپ کا وقت ہے، آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو بنائیں، شیطان کو لعنت بھیجیں، لاحول پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان سے آپ کو کبھی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ ایک کے بعد ایک کام آپ کو الجھا کر رکھے گا، اور وہ الجھن اس لیے آپ کے سر پہ مسلط رہے گی کہ آپ نے شیطان کا ساتھ دیا ہے۔ اگر آپ رحمان کے ساتھ ہوتے تو آپ کو وہی کام کرنا ہوتا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شیطان کی آپ نہیں مانتے۔ اپنی صحبت کو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو لوگ نیک ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ دیکھیے سامعین اکرام، اللہ نے آپ کو ایک مہلت دی ہے۔ اس مہلت کے بعد جب آپ کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور آپ کا سانس اس جسم سے نکل کر پرواز کر جاتی ہے، روح آپ کی، تو پھر آپ کے تمام مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، نہ کسی اچھے عمل کی آپ کو جزا ملے گی، اور اچھا عمل تو آپ نے کیا بھی نہیں ہے زندگی میں۔
تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج اور ابھی اور اسی وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ابھی سے مسلح ہو کے کھڑا ہو جانا ہے. جیسے ایک سپاہی جنگ لڑنے جاتا ہے تو وہ مسلح ہو کر جاتا ہے. اگر آپ خالی ہاتھ جائیں گے تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. کوئی بھی جنگ ہو، معاشرے کی جنگ ہو یا محاذ کی جنگ ہو، ان سب جگہوں میں آپ کو تیار ہو کے جانا پڑے گا. آپ روزانہ جب اپنے دفتر یا کسی کام سے جاتے ہیں تو گھر سے آپ تیار ہو کر نکلتے ہیں، بن سنور کر نکلتے ہیں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے. تو میرا مولا بھی تو آپ سے یہ امید رکھتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میری عبادت کرو، مجھ سے لو لگاؤ، میرا ذکر کرو. میں تم کو اپنے وقت پر جب تمہیں بھوک لگتی ہے میں غذا دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں، تمہاری ضروریات کا اعادہ کرتا ہوں، تمہاری ضروریات کو پوری کرتا ہوں. تو کیا میرا حق اتنا نہیں ہے کہ تم میری عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور اللہ اپنے بندے کی معافی کا منتظر رہتا ہے. یہ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی ذات ہے اور وہ بندے کی کیا حیثیت ہے. یہ سانس نکل جائے جسم سے تو جسم دھڑام کر کے گر جاتا ہے نیچے اور پھر اس کو مہلت نہیں ملتی. تو ابھی جو ہماری سانس جاری ہے اس کو آپ غنیمت جان کر اللہ کی عبادت کریں. اور یہ پرنور ساعتیں رمضان شریف کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کا ہم استفادہ کریں. اگر ہم استفادہ نہیں کریں گے تو زندگی کی تمام تر کامیابیوں تک آپ پہنچ نہیں سکتے. اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے راستے سے ملتی ہے. جو دوسرا راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. انسان کا جو قلب ہے نا، اس کو روشن کرنے کے لیے اس پر مارنا پڑتی ہے اللہ کے ذکر کی. کیونکہ میں متعدد نشست میں کہہ چکا ہوں کہ انسان کو جو غافل اللہ کی عبادت سے کرتا ہے وہ ایک پہلا شیطان ہے اور دوسرا نفس امارہ. شیطان تو آج کل بند ہے اور انتظار کر رہا ہے 2 دن کا یا 3 دن کا کہ دیکھ لو اگر میں 2 دن بعد رہائی پاؤں گا تو تمہیں دیکھ لوں گا کتنی عبادت کرتے ہو تم. اگر آپ کی تیاری ایسی ہوگی کہ آپ نے پورا مہینہ رمضان کا عبادت میں گزارا ہے، اللہ کی عبادت ریاضت کی ہے اور فسق باتوں سے پرہیز کیا ہے، فضول باتوں سے، فضول گوئی سے آپ نے احتیاط برتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی شیطان کو بڑی ندامت ہوگی اور وہ آپ سے دور بھاگے گا. آپ جب اس رمضان سے آپ فارغ ہو جائیں تو فیصلہ کریں کہ میں نے یہ مہینہ گزارا ہے تو میری زندگی کتنے سکون میں تھی. آپ یقین جانیے کہ میں اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، مختلف ٹیلی ویژن سینٹرز پہ جا رہا ہوں، وہ کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے. میں صرف یہ اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے تو ہمت عطا فرما، میں تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، تو میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے. جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مدد دیتا ہے، اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے اس کے لیے. اور جب اللہ کی راہ میں بندہ نکلتا ہے تو فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں. تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم سے وہ آسمانی مخلوق جو ہمارے سامنے ہمیں نظر نہیں آتی، اور نظر بھی کیوں آئے کیونکہ آپ کی دل کی آنکھ بند ہے، نگاہ بصیرت
آپ کی دیکھ نہیں سکتی کیونکہ آپ نے عبادت نہیں کی ہے۔ نگاہ بصیرت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی سوچ اللہ کی سوچ سے آگے بڑھتی ہے اور اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا، رحمتوں کا اتنا وسیع میدان ہم کو عطا فرمایا ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جو بندہ میرے بتائے ہوئے راستے پر ہوتا ہے تو میں اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہوں، وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کا جو نمایاں نور ہے اس شخص کے نگاہوں میں سما جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور کسی نے کیا کہا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ عطا فرمائے، اور دیکھیے جان کا بھروسہ نہیں ہے، پچھلے سال کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے اور اس سال نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگلا اور اس سے بھی اگلا اور بہت سارے رمضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار